अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान की इस माशी सूरत हाल के हवाले से। कल हमने देखा है कि रिकॉर्ड डॉलर जो एक दिन में बढ़ा है 28 रुपये 50 पैसे। एक लंबी छलांग लगाई है डॉलर ने, और ये बताया यह जा रहा है कि स्टेट बैंक में जो गैर एलानिया एक कैंप लगाया गया था उसके ख़त्म होते ही जो डॉलर्स ने एक लंबी छलांग लगाई है और मार्केट के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है लगता यह है कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से, बिलख़सूस वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से अब ये तय कर लिया गया है कि डॉलर को जो है वो कंट्रोल नहीं करना है। और यही बार बार IMF भी कह रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार से पहले जो कि वज़ीर ख़ज़ाना रहे मिफ्ता इस्माइल, उनके ऊपर बार बार नून लीग के हलकों की जानिब से ही ये तनकीद होती रही। उसमें नून लीग की क़यादत मौजूद थी, वो तनकीद करती रही। और इसके साथ साथ जो है जो सूरत हाल हमने ये देखी है उसके अंदर ख़ुद जो है वो इसहाक डार साहब जो है मिफ्ता इस्माइल के ऊपर तनकीद करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि आप जो है वो डॉलर को कंट्रोल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि डॉलर है वो आप मार्केट के ऊपर या मार्केट को जो है वो तय करने दें। अगर आप इस तरह करेंगे तो ब्लैक मार्केट जो है वो बड़ी हद तक तेज़ हो जाएगी। मगर ये वक्त ज़ाया किया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब हटे या फिर उन्हें हटाया गया, इसहाक डार साहब आए, उन्होंने यही फार्मूला अपनाया। IMF बार बार उनसे ये कहता रहा कि आप डॉलर्स को छोड़ दें, मार्केट को ये तय करने दें कि उसकी असल कीमत क्या है, वो कितने के ऊपर स्टैंड करता है। मगर इसहाक डार साहब ने भी ये वक्त ज़ाया किया और इतने वक्त गुजर जाने के बावजूद अब जो है उसी पॉलिसी को रिवर्स किया गया है। और वो पॉलिसी क्या है? वो वही पॉलिसी है जिसकी बात मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे। और मिफ्ता इस्माइल साहब क्यों कर रहे थे? क्योंकि IMF की जानिब से उन्हें ये कहा गया था कि आपने जो है वो डॉलर्स को मार्केट के ऊपर छोड़ना है, इसे एडजस्ट नहीं करना है, इसे कंट्रोल नहीं करना है। लिहाजा अब ये लग रहा है मार्केट के अंदर जो दीगर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी कुछ मुस्बत रुझानात हमें देखने को मिल रहे हैं और सरमायाकार इस हवाले से ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ताख़ीर से ही सही मगर बहरहाल एक अच्छा डिसीजन है कि मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसमें वक्त लगाया गया है, इसमें गो के नुकसान हुआ है। और ये ख़बर आते ही जब डॉलर की हमने देखा कि एक लंबी छलांग लगी, उसके बाद साथ ये भी ख़बर सामने आ गई कि IMF का जो वफ़द है वो भी 9वें जायज़ा इजलास के लिए पाकिस्तान पहुँचेगा। 10 दिन का उसका क़याम होगा, जहाँ पर वो FBR के हुकाम से भी मुलाकात करेगा, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से भी मुलाकात करेगा और इस पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उससे भी वो मुलाकातें करेगा, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से वो जायज़ा लिया जाएगा तमाम सूरत हाल के हवाले से। इस तमाम अहम सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है लग रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील हो रहा है। फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ़्तारी है और उसके ऊपर जो रिमार्क्स आए परवेज़ इलाही साहब के, जो कि इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद रात को उन्होंने माज़रत भी की है कि जो गुफ्तगू मैंने फवाद चौधरी से मुताल्लिक़ की है उससे तकलीफ़ पहुँची है उनके अहल ख़ाना को। मैं अपने इन अल्फाज के ऊपर माज़रत चाहता हूँ। मगर ये कमेंट्स जो दिए गए हैं परवेज़ इलाही की जानिब से, ऐसा नहीं है कि कोई फवाद चौधरी साहब से मुताल्लिक़ दिए गए हैं। इससे पहले भी वो खान साहब के ऊपर बरह रास्त वो परवेज़ इलाही साहब ये बातें करते हुए नज़र आए हैं। वो बड़ा जो एक इंटरव्यू उनका मंजर आम पर आया था जिसमें उन्होंने कहा कि नैपियाँ तक तब्दील करते रहे हैं खान साहब की, सीखने नहीं देते हैं, हर चीज़ ये इदारे के ऊपर रिलाई करते हैं और इदारा इन्हें चला रहा है। और ये वो बार बार जो चीज़ें वो जो बरह रास्त इमरान खान साहब को वो कहते हुए नज़र आए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप असम्बली तोड़ देंगे तो फिर आप 25 मई की जो सूरत हाल हुई थी वो भी आप याद रखें, ये नून लीग वाले आपका वैसे ही अशर करेंगे। कल उन्होंने फिर इस बात को दोहराया और साथ में उन्होंने कहा कि खान साहब के जो आसपास के लोग थे उन्होंने गलत मशवरे दिए। अब असम्बली जो है वो तहलील हुई है और अब देखेंगे इनके साथ क्या सूरत हाल हो रही है। हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी की जो गिरफ़्तारी है, आया ये एक ही हैपनिंग होगी है कि उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुतल्लिक और उसी ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसी ज़िम्मन में जो है गिरफ़्तारी हो जाती है, या फिर ये तसलसल बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है
शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया जा सकता है, असद उमर को गिरफ़्तार किया जा सकता है, और फ़ारूक हबीब से मुतल्लिक भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके ऊपर भी कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। इस हवाले से मुमकिन तौर पर हो सकता है कि उनकी भी जो गिरफ़्तारी है वो भी हो जाए। तो आया ये तसलसल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब जेलों में होगी, चूँकि KP और पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है। अब सरकारी वसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। अब आने वाला जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा। मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी लंदन से रवाना हो चुकी हैं, मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान के लिए आकर उन्होंने भी एक कैंपेन रन करनी है, क्योंकि पंजाब और KP में जो इंतखाबात होंगे उस हवाले से उन्होंने भी अपनी जमात का एक बयानिया बनाना है जो मुतासिर हुआ है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं। जिस तरह महंगाई जो तेज़ी के साथ बढ़ी है और महंगाई के ऊपर बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि हमारी हुकूमत में चूँकि महंगाई कम थी, हमारी हुकूमत के अंदर जो डॉलर था वो एक मुस्तहकम पोजीशन के ऊपर था, हमारी हुकूमत में बिजली जो है वो इतनी महंगी नहीं थी, पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, डीज़ल इतना महंगा नहीं था जितनी की जो आज सूरत हाल होगी। और इसमें कोई शक भी नहीं है, सही आदाद शुमार हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो आदाद शुमार थे उससे कहीं गुना इस PDM की हुकूमत जो है में वो बढ़ चुके हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के लिए चैलेंज होगा कि वो कैसे अपनी जमात के तशख़्ख़ुस को पामाल करेंगे, कि नया बयानिया क्या होगा। ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें भी सामने आती रहीं कि नून लीग जो है वो साबका इस्टेब्लिशमेंट को हदफ़ तनक़ीद बनाएगी और उसी के ऊपर पूरा जो बयानिया है वो अपना स्टैंड करेगी। और शख्सियात के हवाले से बिलख़ुसूस साबिक़ आर्मी चीफ़ के हवाले से, साबिक़ DG ISI के हवाले से और साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के हवाले से, और इससे पहले भी जो चीफ़ जस्टिस रहे आसिफ सईद खोसा साहब, उनसे मुतल्लिक जो है ये बयानिया बनाती हुई शख्सियात, इनके ऊपर बयानिया बनाया जाएगा कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसे मुतनाज़ बनाया गया, उसे डीरेल किया गया, उस निज़ाम को चलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज जो तमाम जो सूरत हाल बनी है इस मुल्क के अंदर, चाहे वो महंगाई है। बार बार जो नून लीग के जो कुछ रहनुमा हैं जिनमें जावेद लतीफ़ सर फ़हरिस्त हैं, खाका नवासी साहब भी हैं, वो ये कहते हैं कि हमसे अगर आप हिसाब मांग रहे हैं तो इन महीनों का, ये इस मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका मत मांगिए। अगर अगर आपने हमसे आदाद शुमार पूछने हैं, हमारी कारकर्दगी पूछनी है, तो फिर जो 2016 के आदाद शुमार हैं आप उनके ऊपर हमसे बात कीजिए। हम आपको उन हवाले से बताएंगे कि किस तरह हमने इस मुल्क को मुस्तहकम किया और हमने महंगाई को कंट्रोल किया और किस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो हमने कम रखी हैं। तो ये तकरीबन तमाम जो सियासी मंजरनामा है बड़ी तेज़ी के साथ हमें तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहाँ पर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी क़यादत को जेलों में डाला जाएगा, तो वहीं पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बार बार तंबीह ये की जा रही है कि अगर आप मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर सकते, मगर आपने कोशिश की तो ये निज़ाम जो चल रहा है ये मज़ीद गैर मुस्तहकम हो जाएगा और ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। इलेक्शन का बार बार मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पंजाब और KP की असम्बली तहलील करने के बाद गो के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ों के अंदर ये बात बड़ी तशवीश की लहर एक दौड़ चुकी है कि जो डिसीजन कर लिया गया है ये कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसका मकसद ये था, इसका मुकम्मल तौर पर एक बैकग्राउंड था। वो बैकग्राउंड ये था कि इलेक्शन जो है वो मुल्क भर में आम इंतखाबात होने चाहिए, मगर वो आम इंतखाबात नहीं हो रहे। अब तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो इत्तेहादियों की मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान के साथ राबता किया गया और उसके अंदर जो चीज़ सामने आई है वो यही है कि डिजिटल मरदमशुमारी जो है वो करवाई जाए। अगर ऐसा इक़दाम हो जाता है, इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी जाती हैं, तो यकीनन जो इलेक्शन है वो मज़ीद आगे चले जाएंगे, यानी कि अपने मुकर्ररा वक्त से भी आगे चले जाएंगे। आम इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, पंजाब और KP की जो इंतखाबात हैं ये आगे चले जाएंगे। तो ये जो बार बार बातें की जा रही थी कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती है, तो लग ऐसे ही रहा है कि ये एक हरबा या हिकमत अमली इस्तेमाल की जाएगी इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से कि मरदमशुमारी जो है वो नए अंदाज़ यानी कि डिजिटल तरीके से जब वो की जाएगी तो यकीनन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को भी वक्त लगेगा। जब ये मरदमशुमारी हो जाएगी तो यकीनन उसी के बाद जो है वो इलेक्शन होने हैं, मगर ये एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और यही लग रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ऐसा ही चाहती है कि
ہمیں تکنیکی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اقتدار کو ہم نے طول دینا ہے۔ آئینی طور پر اگر دیکھا جائے یہ طے شدہ بات ہے، یہ مسلم بات ہے کہ جب آپ اس انتخابات 90 روز کے اندر آپ نے کروانے ہیں، اگر اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو آپ نے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں، اور پارلیمانی مدت مکمل ہونے کے بعد جو وقت مقرر ہے اس کے بعد انتخابات ہونے ہیں، یہ آئین کے اندر درج ہے۔ اگر اتحادی حکومت اس کو طول دیتی ہے، چاہے وہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر کھیل کر کرے یا کسی بھی وجہ کو یا کسی بھی دلیل کو وہ سامنے لے آتے ہیں، تو یہ یقیناً اس اقدام کو قابل تحسین نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آئین کے اندر ایک چیز ہے، آپ نے اس سے ہٹ کر ایک کام کیا ہے، اب آپ اس کی وجہ چاہے جو مرضی بنا لیں، کہ جس طرح بار بار ہماری جو انصاف کا جو نظام ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ آپ کیوں ان چیزوں کے اوپر جب بھی ایک واضح پوزیشن لینے کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے نظریہ ضرورت جو ہے وہ جاگ جایا کرتا ہے۔ تو ابھی بھی کچھ ایسی صورتحال لگ رہی ہے کہ اگر مردم شماری ڈیجیٹل طریقے سے کروانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس طرح اتحادیوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، مشاورت بھی کی گئی ہے، تو اس حوالے سے اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اس میں الیکشن کروانے میں مزید تاخیر یا وقت لگ سکتا ہے۔ تو آپ وجہ جو ہے وہ جو مرضی لے کر سامنے آ جائیں، مگر آئین کے اندر جو چیز درج ہے اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ اگر ملک متحمل نہیں ہو سکتا پہلے انتخابات کے لیے، گو کہ یہ بھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قبل از وقت انتخابات کی بات کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی غیر آئینی بات کر دی ہے۔ البتہ یہ ضرور بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی جو معاشی جو نظام ہے اسے مستحکم کرنے کے لیے جو ہے کم از کم ایک استحکام چاہیے، نظام کے اندر اسٹیبلٹی چاہیے، الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہی ہونے چاہیے، اور تاکہ تب تک جو ہے یہ جو وقت ہے بیچ کا، اس کے اندر معاشی پالیسی کو مستحکم کیا جائے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے، اور اسی کے بعد جو ہے پارلیمانی مدت مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ انتخابات میں جایا جائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو چیزیں جتنی بھی ہماری جو بنتی جا رہی ہیں، ہماری جو چیزیں جو بنتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہوگی کہ اگر اتحادی حکومت جو ہے وہ انتخابات کو جو ہے وہ تاخیر سے کروائے گی، جو آئین کے اندر جو چیز درج ہے اسے انحراف کرے گی اور تکنیکی بنیادوں کے اوپر کوئی نہ کوئی وجہ وہ ایسی نکالے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر پورے سیاسی منظرنامے کے اوپر تفصیلاً بات بھی کریں گے، اور یہ اس واقعے کو جو فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، آیا کہ کیا یہ ایک ہی واقعہ تھا یا اب تسلسل بنے گا، اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک چیلنج یہ ہوگا جب وہ پاکستان آئیں گی تو ان کے لیے یقیناً جتنی بھی جو تنقید ہوئی ہے اس اتحادی حکومت میں، یہ مرکزی جو چیز ہے وہ بالخصوص نون لیگ کو جو ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے، نون لیگ کے بیانیے کو جو ہے وہ بری طرح پیٹا ہے۔ جس طرح کی مہنگائی کی باتیں مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا کرتی تھی، تو آج تو 2 سے 3، 3 سے 4 گنا اعداد و شمار ہے مہنگائی کے۔ تو اس تمام سیاسی منظرنامے کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ معاشی صورتحال، لاہ عمل کس کے پاس ہے، فارمولہ کس کے پاس ہے، جو پاکستان اس وقت معاشی طور کے اوپر مشکلات کا شکار ہے، یہاں سے نکالے گا کون؟ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا یا کسی ایک کے پاس یا کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس ایسا کوئی فارمولہ ہے جو اس بھور سے پاکستان کو نکال سکے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہاں وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے ابتدائی میں جو موضوعات آپ کے سامنے رکھے انہی تمام صورتحال کے پر بات کریں گے، اور ان تمام امور کے پر بات کرنے کے لیے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عبید الرحمان عباسی صاحب نے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عباسی صاحب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کی ایک مثبت خبر یہ آئی کہ وفد نے آنے کا، پاکستان آنے کا اعلان کر دیا۔ 31 جنوری سے 9 فروری تک جو ہے وہ پاکستان میں قیام کریں گے، جائزہ لیں گے پاکستان کے 90 جائزہ اجلاس سے متعلق، پاکستان کے اقدامات سے متعلق۔ ڈالر بھی کل بے لگام ہوا، کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین الاقوامی جو ہمارا مالیاتی فنڈ ہے، جس کو ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں، بالآخر وہ آ رہا ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہے 31 سے لے کر 9 تک، وہ پاکستان کے اندر بہت سارے امور کو دیکھے گا، اور یہی وقت کی ضرورت تھی۔ بالآخر ایک اچھی خبر آ رہی ہے، گو کہ یہ کڑوی گولی جو ہم نے کھانی چاہیے تھی بہت پہلے، یہ اب کڑوی گولی ہماری طرف آ رہی ہے۔ لیکن اس ساری بات میں ایک چیز بڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جب آپ کے ہمارے فائنانس منسٹر
اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا تھا کہ جی میں تو ڈالر کو بالکل نیچے لے کے آ جاؤں گا، میرے تعلقات اچھے ہیں، یہ ہے، تو وہ ساری باتیں جو ہیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. اور مفتاح صاحب نے جو بات کہی تھی وہ اب بالآخر پرائم منسٹر نے مان لی، اور اب یہ چیز اور ایک اچھی خبر آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب کی طرح تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے ہمارے اندر جو اسمگلنگ بڑھی ہے، یہ ساری چیزیں اس ڈالر کو بے لگام کر دیا. اور دوسری بات جو سب اہم تھی، ہم نے ڈالر کو قید کر لیا تھا، اور آئی ایم ایف چاہتی تھی کہ ڈالر کو آپ قید نہ کریں، اس کو اوپن کریں، بلکہ اسٹاک ایکسچینج کے جو ملک بستان ہیں، یہ جو منی چینجرز کے ایسوسیشن کے، انہوں نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا. اور اب ڈالر جو ہے یہ چھلانگ لگا کے پہلی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگا جو ہوا ہے، اور پاکستان کی جو روپیہ نیچے گیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن حالات کچھ اچھے آ رہے ہیں. اب آئی ایم ایف کا آنا پاکستان کے لیے میرا خیال ہے، جس طریقے سے میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو روزمرہ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے تحت اب آہستہ آہستہ بہتری آئے گی. دیکھیں پاکستان کے اندر نا ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت بین الاقوامی جو بھی انٹرنیشنل ہمارا گیسٹ آتا ہے، لائک پرائم منسٹر آتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے، لائک ابھی امارات کے آئے، ہم کشکول لے کے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ وہ ڈر کے ہمارے پاکستان کے اندر آنا ہی چھوڑ دیں کہ جناب یہ تو ہر وقت جب بھی ملتے ہیں تو یہ کشکول لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک مربوط پالیسی ضرورت ہے ہمیں. اور یہ پالیسی کیسے آئے گی؟ پالیسی ایسے آئے گی کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے. آپ ان جو ہمارے ٹائکونز ہیں ان کو اعتماد میں لیں. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نہیں کر جائے. ترکی نے کیا ہے، ترکی نے اپنے جو بلینئر ہیں ان سے قرضہ لیا ہے. یعنی دیکھیں آئی ایم ایف کو بگانے کا یہی طریقہ ترکی نے رکھا تھا، اور انہوں نے قرضہ لے کے اور ترکی کے اندر ڈیولپمنٹ شروع کی ہے. تو ایسا کوئی مربوط لائحہ عمل تیار کیا جانا چاہیے ہمارے کا. اب دیکھیں پاکستان جب سے ہمارے فائنانس منسٹر کتنے اکانومسٹ آئے ہیں، اکانومسٹ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، اور ہم معیشت کو صرف جو ہے اس وقت ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ معیشت ہونا چاہیے. باقی چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اس ٹارگٹ کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے اب یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے. سیاست ایک اپنی جگہ، سیاست تو آپ کرتے رہیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت روپے کی گراوٹ کتنی زیادہ انٹرنیشنلی. عرب کنٹریز جو ہمارے دوست ہیں، چائنا دوست ہے، باقی سارے لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں، جو پچھلے پروگرام نے اب بھی کہا تھا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے اندر سے ٹیکس کی جو چیزیں ہیں، یہ اسمگلنگ ہے، جو ڈالر باہر جا رہا ہے، اس کو روکیں. کیونکہ وہ بھی تو ٹیکس پیئرز ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں، اور اس کا ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو للے تللوں میں اس کو خرچ کر دیتے ہیں. یعنی کہ بالکل ستیہ ناس کر دی گئی ہے معیشت کی. اور اس وقت سب کو مل کے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ ختم کر کے اس وقت ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں اور معیشت کو نمبر 1 ٹارگٹ رکھیں کہ معیشت کو ہم نے کیسے، کیونکہ معیشت جب آپ کے پاس ایک سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بھی اچھی ہوگی. انٹرنیشنل جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں یا جو ہمارے دوست احباب ہیں، وہ تو یہ دیکھیں گے کہ جناب ان کی استحکام آ چکا ہے پاکستان کے اندر، تو اب ہم ان کو ڈونیشنز دے سکتے ہیں، ہم یہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ نے ایل سیز کھولنے کا عمل شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو پاکستان کے اندر چیزیں آئیں گی، یہ کابل والا جو سگما ہے، یہ اب تھوڑا سا اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے ہمیں. اور اکانومسٹ ہمارے بیٹھے ہیں، وہ مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں. آئی ایم ایف آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی پاکستان شادیانے بجا دے. یہ تو ایک قرض اور زیادہ آگے بڑھنا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے پہلے کوشش کی کہ میں کسی طرح جو ہے وہ ڈالر کو جو ہے کم کروں گا، اسی پالیسی کے اوپر بازد بھی رہے. یہ اختلاف مفتاح اسماعیل صاحب کو انہیں تھا. نون لیگ کی قیادت بار بار مفتاح اسماعیل کے اوپر تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر بالآخر مفتاح اسماعیل کی جو پالیسی ہے، گو کہ یہ پالیسی ان کی اپنی نہیں ہوگی. آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ نے ڈالرز کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرنا ہے. تو اب یہ چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب نویں اجلاس کے لیے آئی ایم ایف کا جو وفد آئے گا وہ جائزہ لے گا. اب اسی تسلسل کو آگے بھی بڑھایا جائے گا. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ کس لے کر دوبارہ سے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ڈی ریل کیا تھا اس پورے پروگرام کو، کوئی ویسی صورتحال ہوگی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے، یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا یہ بصولی فیصلہ ہے، آئی ایم ایف جو کہہ رہی ہے وہ کریں گے، اور تبھی دوست ممالک سے پھر امداد بھی آئے گی؟ دیکھیں کڑوی گولی ہے.
اب مسئلہ صرف یہاں پہ یہ آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جب کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے تو یہی حالات ہوں گے. ہونا یہ چاہیے, میرا اپنا ویو ہے, میں پہلے جس طرح ہم نے کہا کہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن میرا اپنا ویو ہے ایز این مبصر, یا آپ جو بھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس پالیسی کا فقدان ہے. ہم آئی ایم ایف کو لا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ کڑوی گولی جس طریقے سے کہہ رہا تھا, کڑوی گولی تو بہت پہلے کھانی چاہیے, اور اس کا رسپانسبل کون ہے؟ یہ جو اتنا عرصہ پاکستان کو لاس ہوا ہے, اس کا کون رسپانسبل ہے؟ جنہوں نے یہ لے کے آئے ہیں اور جنہوں نے ڈیلے کیا ہے یہ, اور پھر وہی چیز جو ہے دوبارہ آپ نے کر رہے ہیں, تو کوئی تو رسپانسبل ہے اس کا. تو یہ حساب دینا پڑے گا, شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا, یا ہمارے نواز شریف صاحب کو دینا پڑے گا, یہ حساب تو دینا پڑے گا. لیکن اب آگے کی طرف سوچیں. آگے یہ ہے کہ پاکستان اگر اس ٹریک پہ آ جاتا ہے, یعنی اس ٹریک پہ آنا چاہیے ہمیں, اور اس ٹریک پہ آتا ہے تو پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ مربوط پالیسی دینی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے روپے کو واپس لا سکتے ہیں. اور یہ جو اب دیکھ لیں سونا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, چاندی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, افراط زر کے علاوہ مہنگائی اب آگے آئے گی. اور یہ چیز جو ہے عوام کو سوچنی چاہیے اور اس کو بیئر کرنا چاہیے کہ آئندہ مہنگائی کا بہت بڑا جن آ رہا ہے. ہمارے پاس فیول کا پرابلم آ رہا ہے, ہمارے پاس باقی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر آئے گا. تو کڑوی گولیاں ہیں جو سب کو کھانی پڑے گی. پاکستان کے لیے یہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی یہ جو للے تللے ہیں ان کو بھی کم کرنا پڑے گا. اب جو انہوں نے اسکیم دی ہے بچت والی اسکیم, اس کے اندر آپ دیکھیں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹچ کر دیا امپلائیز کی سیلریز کو بھی, تو وہ بھی دیکھنا چاہیے وہاں بھی تھوڑا سا, کیونکہ آگے ہی مہنگائی ہے, اور آپ اگر سیلریز کو بھی 10% 20% کم کریں گے تو لوگ کہاں سے کہاں جائیں گے. یہ لوگ پھر ببل پڑیں گے, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ باہر آ جائیں گے, اپنا سڑکوں پہ آ جائیں گے. یہ اس چیز کو لیکن اب یہ صورتحال جس طرح آپ خود بات کر رہے ہیں کہ کڑوی گولی تو کھانی پڑے گی, اور یہ یقیناً اس کے اندر جو کڑوی گولی کھائی جاتی ہے وہ عوام ہی کھاتی ہے, ارباب اختیار ہوں, حکمران طبقہ ہو, اشرافیہ ہو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ان کی طرف سے اگر 1000 روپے لیٹر پیٹرول بھی ہو جائے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا کرتی ہے. یہ جو بڑی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی جائے گی, دیگر مراز جو ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ مزید بڑھیں گی, بنیادی اشیاء ضروریات کی جو قیمتیں ہیں وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی جب پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے. تو عوام تو ایک بار پھر سے جو ہے اب وہ کڑوی گولی ہی نگلنے کے لیے عوام کے ہی حصے میں آئے گی, اور اسے نگلنی پڑے گی. اور اس وطن کی بقا کے لیے عوام پہلے بھی قربانیاں دیتی ہوئی آئی ہے, مزید بھی دیتی رہے گی, مگر کب تک دے گی؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اب ریاست نے کوئی معاشی طور پر کشکول کے علاوہ کوئی پالیسی اب اپنائے گی, کچھ سیکھے گی, یا پھر یہی چلے گا, الیکشن ہوں گے, نئی حکومت آئے گی, پھر یہی عرب ممالک ہوں گے, پھر یہی مالیاتی ادارے ہوں گے؟ کیونکہ ابھی سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ تو پروگرام لینا ہی لینا ہے, اس سے اگلا پھر ہمیں سائن کرنا پڑے گا. دیکھیں کڑوی گولی ہمیشہ جب کہتے ہیں نا کہ جب ہاتھیوں کی جنگ میں نا گراس جو ہے, جو گھاس ہوتی ہے وہی پستی ہے. کڑوی گولی تو ہمیشہ عوام کھاتی رہی ہے. اشرافیہ کا عالم یہ ہے کہ 30% جو ہے امپورٹڈ وہیکل جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اب اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کہاں ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں, اگر بڑے پاش ایریاز میں دیکھ لیں تو کرائے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, ڈالرز کے اندر لوگ لے رہے ہیں. یعنی کہ یہاں حالت یہ ہے کہ جو پلاٹ لیا جاتے تھے پہلے, اب پلاٹ کم کر دیے جاتے ہیں, اور اب ڈالرز کی خریداری شروع ہو جاتی ہے. ڈالرز اور گولڈ, اور گولڈ کا تو اگلا زمانہ ہے ہی گولڈ کا ہے. یہ تو بات یا جنگ ہوگی گولڈ کے اوپر ہوگی جو جیتے گا, یا پانی کے اوپر ہوگی, وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہی علیحدہ ہے. لیکن عام آدمی کا جو وہ پہنچ ہے وہ چیزوں کے اوپر نہیں ہے. آٹا کہاں سے کہاں چلا گیا, تو ایک مربوط پالیسی بیٹھ کے بنانی پڑے گی. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اپوزیشن کا ٹارگٹ ہے شہباز شریف الیکشن, شہباز شریف الیکشن, الیکشن کمیشن. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ عمران خان, عمران خان, عمران خان. دیکھیں آپ اس چیزوں سے نکلیں. آپ کا ٹارگٹ, جس طرح ہم نے پہلے کہا, آپ کا ٹارگٹ صرف اور صرف معیشت ہونا چاہیے. دونوں, اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ کے لوگ ہی. معیشت سیاست سے اس سبجیکٹ کو الگ کر دیں, پھر ہی کوئی کام. جب تک آپ سیاست کو اس سبجیکٹ سے علیحدہ نہیں کریں گے, کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ڈونرز ہوں یا آپ کے اپنے دوست ممالک ہوں, وہ کبھی آپ کو دیکھ لیں. سعودی عربیہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی اب ہم نے اپنی نئی پالیسی بنا لی ہے. دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. نئی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان ہم اب جو ہم پیسے دیں گے تو اس کا حساب کتاب بھی ہوگا. تو مطلب اس طرح نہیں چلتا کہ آپ پیسہ بھی لیں اور ان کو اللہ تللوں میں خرچہ بھی کر لیں. آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, لاہور میں دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں, ہمارے ارباب اختیار کیا کر رہے ہیں. اب
نئی گیم شروع کرنے لگے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی. اور بھائی یہ چیزیں ان کو آپ ٹارگٹ کچھ اور کریں. اس وقت وہ چیزیں نہ کریں کہ جن کے اوپر ہمیں کوئی عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. عام آدمی کو فائدہ اس وقت ہے جب آٹا کم ہوگا, جب اس کی ضرورت زندگی کم ہوگی, اس کی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزرے گی. آپ اس کی طرف جائیں. صرف سیلریز کو کم کر دیا جائے, پیٹرول کو بڑھا دیا جائے. پیٹرول بھی بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے جی, وہ بھی چلا جائے گا. آپ جب سیلریز کم کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا. یعنی گورنمنٹ کا طبقہ, جو سرکاری طبقہ ہے, وہ جب سیلری اس کی کم ہو جائے گی تو یہ سوچ کے, یہ کام بھی سوچ کے کریں. ایک نیا پنڈورا باکس نہ کھولیے گا کہ جس کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ہی پرابلم شروع ہو جائے اور پھر سیٹ کا چکر چھوڑ دیں. اب صرف اور صرف ایک ٹارگٹ, معیشت کی کیسی بحالی ہے. پاکستان ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر یقیناً یہ بھی غلط فہمی دور ہونی چاہیے. یہ جو کفایت شعاری مہم کی ایک ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں بیٹھی ہے کہ اگر آپ دن میں 5 کپ چائے پی رہے ہیں تو 3 پی لیں, آپ 2 پی لیں, جو ہے وہ اس سے بڑے بجٹ ہوگا. اس چیز سے نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنا ہوگا. جو اشرافیہ ٹیکس نہیں دے رہی ہے, جو ایلیٹ کلاس ابھی بھی کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ ٹیکس سے محفوظ ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر یقیناً اداروں میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر ہی جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں اور ٹیکسز سے بچ جاتے ہیں. آپ کو جب تک ان چیزوں کے اوپر کوئی میکینزم جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروائیں گے, کچھ سخت پالیسی نہیں کریں گے, سزا و جزا کا کنسیپٹ نہیں ہوگا, بدعنوانی کے اوپر سخت سزائیں نہیں ہوں گے, تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 2 روٹیاں کھا رہے ہیں تو آپ 1 کھا لیں, 5 کپ چائے پی رہے ہیں تو آپ 3 کپ چائے جو ہے وہ پی لیں. عباسی صاحب, اس سے آگے نکل کر اب ہمیں سوچنا اور کرنا ہے ہمارے حکمرانوں کو. دیکھیں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, جو ان کو اب اس جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں, لیکن اس طریقے سے سوچنا اب اشرافیہ کا کام ہے. اشرافیہ اور یہ جو اوپر والا طبقہ ہے, یہ تو جب ان کے پاس, دیکھیں ایوب خان کے دور میں صرف 20 خاندان ہوا کرتے تھے جن کو کہا جاتا تھا 20 بڑے خاندان, یعنی کہ ان کے پاس بلینز تھے یا ملینز تھے, جس طرح بھی آپ. اب وہ 2000 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. تو پاکستان کے اندر پیسہ تو بہت ہے. آپ گاڑیاں دیکھ لیں, گاڑیوں کا سٹورز کے اندر دیکھ لیں, پاکستان میں پیسہ ہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہے, وہ ٹیکس نہیں دے رہے. یہ ہماری کمزوریاں ہیں, یہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو جس طرح ہے اس کی ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. تو پالیسیز دینی چاہیے. ہم صرف کرٹیسائز ہم گورنمنٹ کو کرتے رہتے ہیں یا پوزیشن کو ہم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں. اس کی طرف سے ہمیں ہٹنا پڑے گا. اپنا ایک لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ معیشت. دیٹس اٹ. اور کسی چیز, یہ شاہد خاقان نے جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی اور دوسرے لوگوں نے بھی کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارا ٹارگٹ جو ہے اس وقت معیشت ہے. سب سے پہلا پرابلم ہی پاکستان کا معیشت کے ساتھ ہے. تو اپنی جو ہمارے اپنے جو مفادات ہیں, مفادات کی گیمز ہیں. لیکن خاقان عباسی صاحب کا تو ہو سکتا ہے پہلا ٹاپک معیشت, لیکن وزیر اعظم کا نہیں لگ رہا, کیونکہ اتحادیوں سے ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ الیکشن ڈیلے کرنے کے اوپر, تکنیکی وجوہات ڈھونڈنے کے اوپر ہوتی ہیں. وہ معیشت کے اوپر اس طرح ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آتے نا. دیکھیں ان کا ٹارگٹ کیا, عام آدمی کا ٹارگٹ بھی یہی ہے. عام آدمی بھی چاہتا ہے کہ ہماری معیشت تھوڑی بہت جو ہے بہتر ہو جائے, ہم تھوڑا سا سر اٹھا کے چلیں. لیکن جب چوں کا مربع ہوگا تو ایسا ہی ہوگا کہ وزیر اعظم کشکول لے کے گھومتا رہے گا. جس طرح رحیم یار خان میں بھی وہ امارات کے پریزیڈنٹ آئے ہیں تو وہاں بھی ہم پہنچ گئے. اس طرح ہم جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں جناب ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مانگ رہے ہیں. تو کیا کرے وزیر اعظم بھی, کیا کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہی بچانا ہے, ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے. ایک یہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا وہ نہیں ہے. آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے الیکشن کروانے ہیں, الیکشن سے مت بھاگیں. ٹھیک ہے الیکشن کروانے ہیں, الیکشن کروا دیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. بس پنجاب کی جو صورتحال ہے, بالخصوص سیاسی جو منظرنامہ ہے, یہ آپ کو مزید افراتفری تصادم کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فواز چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف یہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ اسد عمر کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, خود عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو فواز چودھری کی گرفتاری آپ ایک واقعہ سمجھتے ہیں یا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل ہے اور آنے والے دنوں کے اندر مزید پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو مشکلات فیس کرنی ہوں گی اور ہو سکتا ہے انہیں جیلوں میں جانا پڑے؟ دیکھیں, جب پہلے جس چیز کو آپ برا سمجھتے تھے, جس چیز کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے, وہ دوبارہ آپ خود وہی کام کر رہے ہیں.
یعنی کہ اب عمران خان جو غلطیاں کرتے رہے ہیں وہی غلطیاں آپ کر رہے ہیں. دیکھیں اریسٹ ہونا کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے اریسٹ اگر کسی کا ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور وہ میلا فائڈے نہیں ہوتی تو اس کو اریسٹ ہو جانا چاہیے, لیکن جس طریقے سے آپ کرتے ہیں ہر بندے کو آپ کہہ رہے ہیں جناب آپ غدار ہیں, یعنی کوئی. اور پھر فواد چودھری دیکھیں ایک پولیٹیکل لیڈر تو ہیں, وکیل تو وہ ایک علیحدہ سائٹ پہ ہے, وکالت کا ان کے ساتھ تعلق تو سائٹ پہ ہے, لیکن ابھی تو مین سٹریم میں تو آپ نے اٹھایا کپڑا اس کے سر پہ رکھ دیا, وہ جیسے وہ شناخت پریڈ کے لیے یہ کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں وہ اٹھا کے آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا ہتھکڑیاں. یہی کام ہمیں یاد ہے صدیقی صاحب کے ساتھ کیا تھا, پی ایم ایل کے جو سینیٹر تھے ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کو بھی ہتھکڑیاں لگا کے تو اس وقت کتنا کرٹیسائز کیا گیا تھا. آج کل ایک اور ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں پی ایم ایل کے, وہ پوری ایک لسٹ لے کے آ گئے کہ جی ہم بھی گرفتار ہوئے تھے, ہمارے اتنے تاریخوں پہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اتنے دنوں تک. وہی یار یہ کیوں پولیٹیکل سکورنگ کر رہے ہو آپ مطلب اپنا جو ہمارے پرویز الہی صاحب ہیں وہ انہوں نے ایک اور بیان داغ دیا اور بعد میں اس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی کر لی. تو یہ ساری چیزیں. اچھا دوسری ایک اور ہیں وہ ان کے اپنا احسن اقبال صاحب نے بھی حلقہ بندیاں اور مردم شماری کی بات کر دی کہ جی جب تک وہ نہیں ہوتی اس وقت, تو آپ ڈیلے کی بات کر رہے ہیں. پھر اپنا جو ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا بیان گورنر کے پی کے ساتھ کہ جی الیکشن ہمارے بڑے نہیں چاہتے. اور بھائی اب کچھ تھوڑا سا اس چیزوں سے مت بھاگو. ہم تو پتہ نہیں کیوں الیکشن سے اس طرح بھاگ رہے ہیں, جس طرح وہ کل کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جس طرح چوہا بلی کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. تو کس لیے آپ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ؟ افراتفری مت پھیلائیں. اب ایک نئی آپ نے سوچ شروع کر دی ہے کہ جناب اس میں تو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے 90 ڈیز کے اندر کروانے چاہیے, لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 90 ڈیز کے علاوہ بھی مطلب نہیں اگر کرواتے تو کیا ہوگا. اب ایک نئی ایک باس کو یعنی ایک نئی جدتیں استعمال اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں, تکنیکی بنیادوں کے اوپر ہو, کوئی بھی وجہ ہو نہ ہو, گراؤنڈ کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہو نہ ہوتی ہو, بس ایک اقتدار کو جو ہے وہ طول ملنا چاہیے. ناظرین مزید بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے, اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اندر مزید عدم استحکام اور یہ سیاسی افراتفری اور تصادم ہی اس کے اندر مزید شدت آتی جائے گی, یا پھر ہمیں کوئی یہ چیزیں ریورس ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی. باسی صاحب, یہ جو مریم نواز صاحبہ یقیناً لندن سے تو روانہ ہو چکی ہیں, پاکستان کے لیے ایک نئے بیانیے کے ساتھ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے آنا ہے, نون لیگی جو کارکنان ہیں بڑے پرجوش انداز میں جو ہے انہیں خوش آمدید کہیں گے. تو اب بیانیہ ہوگا کیا؟ مہنگائی تو آپ یہ کہتے رہیں کہ اتحادی حکومت ہے, مگر لیڈ کرتے ہوئے تو نون لیگ کے صدر ہی شہباز شریف ہی نظر آتے ہیں جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. تنقید تو ساری اسی کے اوپر ہوگی, انہی کے اوپر ہوگی جو مہنگائی کے جو اعداد و شمار ہیں جتنے. تو ایسے میں کیا بیانیہ بنانا ہے یا بیچنا ہے؟ وہ جس طرح ایک ہوٹل جو ہے وہ دوبارہ ٹیکس بچنے کے لیے جب اس کی انتظامیہ چینج ہوتی ہے تو وہ ایک بات لکھتے ہوتے ہیں ہمیشہ ہوٹل کے اوپر یا کسی جگہ بھی نئی انتظامیہ کے ساتھ. تو یہ نئی انتظامیہ کے ساتھ پھر سے آ رہے ہیں. ان کے پاس بیانیہ کیا ہوگا پاکستان, وہ آ کے خود دیکھیں, میاں صاحب بھی آ کے خود دیکھ لیں کہ پاکستان کے عام آدمی کا کیا حال ہے. تو اب مریم نواز جو اپنی میرے خیال 3 مہینے وہاں پہ رہ چکی ہیں, تو اب آ رہی ہیں, اور کیا ہوگا وہی حیصل بحثل وہی چکر ہوگا. اور ایک مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ان کا نیا بیانیہ کیا آئے گا. مہنگائی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے, اب کیا آئی ایم ایف نیچے لے کے جا سکتی ہے؟ کہا جا رہا ہے نا کہ سابقہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اوپر تنقید کی جائے گی. تو لیکن اگر ان کے اوپر بھی تنقید, اگر یہ بیانیہ ہے, تو کیا سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن لڑنے ہیں, ان کے اوپر تنقید سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہی ہوتی ہے کہ ہم پچھلی گورنمنٹ یا پچھلی اسٹیبلشمنٹ یا پچھلا جو جتنا بھی مواد چلا جاتا ہے ہمارے سے پہلے, ہم کہیں گے جی یہ سارا کچھ اسی کا کیا گیا ہے, یعنی سارا کچھ اسی کا کیا دھرا ہے, اور ہم اب اچھائی کی طرف جائیں گے. اچھائی کی طرف آپ کو ایک پالیسی لے کے آنی پڑے گی. ان کے اندر خود بہت سے رفٹ موجود ہیں, گروپس بن چکے ہیں, یعنی تو کیا نئی کیا چیز لے کے آئیں گے آپ؟ یا تو یہ ہے کہ آپ ڈالر لے کے آ جائیں گے پاکستان کے اندر, یا آپ ایک نئی پالیسی مربوط معاشی پالیسی دے رہی ہیں, پھر تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ان حالات کے اندر کوئی بھی سیاسی اگر پالیسی آپ لے کے آئیں گے تو وہ یہی ہوگی, ایک دوسرے کے اوپر پھر سے دوبارہ سے کیچڑ اچھالا جائے گا. جو سیاست کے اندر الیکشن نہیں
نہیں تھے، جو ریلیاں اور جلوس اور یہ پبلک ایڈریس تھوڑے سے دنوں میں کم ہوئے ہیں، وہ پھر دوبارہ سے آ جائیں گے۔ کل بھی لاہور میں آپ دیکھ لیں تو لاہور کا پورا روڈ جو ہیں وہ ایک بینرز کے ساتھ بھر گئے ہیں۔ تو یہی ہوگا، اور کوئی خاص ڈیولپمنٹ تو ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے کہ گروپس جو بن چکے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ملایا جائے اور ان کو پھر ایک دوبارہ سے اسی ڈگر جایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن جو ہیں ان کے اندر ہماری اس وقت تو پوزیشن جو ہے بہت بری ہے۔ آپ نے خود ہی اپنی جو اپوزیشن تھی ان کو یعنی اتنا زیادہ اوپر چلا گیا۔ دیکھیں، ہمارے ہاں مینوپولیشن ہوتی ہے، میڈیشن نہیں ہوتی۔ اب اس کے اوپر جایا جائے، آپ سب کچھ بیٹھ کے ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح کل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ جی میں تو دو مہینے ہو گئے ہیں کہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، یہ ان کو ایک پوائنٹ کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ عمران کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کرنا چاہ رہی، اور پوائنٹ کیا ہے، فوری الیکشن سے فوری نکال دیں، الیکشن تو کے پوائنٹ کے اوپر آ جائیں یا کسی اور پوائنٹ کے اوپر آ جائیں۔ تو میرا خیال ہے، اور مجھے کوئی لگ ایسا رہا ہے جس طریقے سے کل کی خبریں ہیں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ دونوں سائیڈیں شاید الیکشن کو اوائڈ کر رہی ہیں، کیونکہ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے 2 رہنما ہیں وہ سیکرٹلی ان سے بھی ملے ہیں، الیکشن کمشنر اور ان کے 4 دوسرے جو آفیسرز ہیں ان سے ملے ہیں، اور ان کے اندر انہوں نے 2-3 چیزیں جو کہی ہیں، جو رپورٹس ہیں اب ایک تو کنفرم ہو گئی ہے کہ ہاں ملے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی وہاں جا کے یہ بھی سنا ہے، کہہ دیا ہے کہ جی الیکشن کو کہ ہماری کسی طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کروا دی جائے، نمبر 1، نمبر 2 الیکشن کو بھی جو ہے تھوڑا سا ہم ڈیلے بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اس قسم کی باتیں ادھر سے بھی آ رہی ہیں، ادھر سے بھی آ رہی ہیں، تو اب عوام جو ہے پھر وہیں سے شروع ہوگا، ایک نعرہ ادھر لگ رہا ہوگا، دوسرا نعرہ ادھر لگ رہا ہوگا۔ تو جو آ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، ہو سکتا ہے یہ میڈیشن کر لیں، ان کے ساتھ مل کے اپنی جو گروپس بن چکے ہیں ان کے اندر، پی ایم ایل جو نون لیگ کے اندر جو تقسیم ہو چکی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو متحد کرنا ان کے لیے ٹارگٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ گروپس کو متحد کرنا ٹارگٹ نمبر 1 ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہی ہونا چاہیے ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے ایک مربوط معاشی پالیسی جو ہے بیٹھ کے طے کرنی پڑے گی، ادروائز لگتا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو سبھی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا نا، وہ اکیلی دیکھیں سب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کیسے بیٹھیں گی، کس کے ساتھ بیٹھیں گی؟ دیکھیں جو ان کے اندر کے گروپس ہیں ان کے ساتھ تو کم از کم بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں گے، چونکہ ابھی بھی اپنا پی ایم ایل کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی نہیں ہیں، یہ کوئی وہ تو ٹکٹ کی جنگ ہے نا، کہ ہمیں فرنٹ پر آنے دیا جائے، ہمیں اب نئی قیادت جو ہے وہ ہمارے ذمہ جو ہے وہ سونپی جائے، ہمیں ٹکٹس دیے جائیں، ہمیں اختیارات پارٹی کے اندر دیا جائیں۔ وہ تو ایک پارٹی کی ایک جنگ ہے، جو وہ کہیں نہ کہیں سبھی جو ہے وہ اقتدار چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں۔ رضا، ٹکٹس کے اوپر اتنی زیادہ جنگ نہیں ہے، جنگ جو ہے یہ ان کی انا کی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ ایون یہاں تک ایک بڑے سینئر جو ان کے پولیٹیشین ہیں انہوں نے کہہ دیا جی کہ مریم نواز تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئی آئی ہیں، ہم نے تو کتنا عرصہ قربانی دی اور ہم سینئر موسٹ لوگ ہیں، تو ہمیں بائی پاس کر کے اس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے اندر صرف اور صرف وہی ایک جنگ جاری ہے۔ بات وہی آ کے ٹکے گی کہ آپ نے ٹارگٹ کیا کرسی کو کرنا ہے یا پاکستان کی معیشت کو کرنا ہے، وہاں اس کے علاوہ کہیں نہیں آسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا حالات کیسے جا رہے ہیں، آپ کے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کہاں جا رہی ہے، آپ کے اندر جو باقی محکموں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کراچی کا جو کل واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے، 19 بچے جو ہیں وہ گیس سے مرے ہیں، جو پوائزنس گیس ہے اس کے ساتھ مرے ہیں۔ کیا یہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، کسی نے کوئی اس کے اوپر بات کی ہے؟ کہیں سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اور لوگ اس طریقے سے دیکھیں نا، یہ چیزیں وہ ہیں۔ اب کس نے وہ ان فیکٹریوں کو الاؤ کیا کہ وہ فیکٹریاں بنائیں وہاں پہ، اور انسپیکشن کی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف ہمارا جو استحکام نہیں ہے سیاست کے اندر، ہمارا استحکام نہیں ہے، گورنمنٹ کی گرپ بھی نہیں ہے اداروں کے اوپر۔ تو پھر ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے، مجھے تو ڈر کہیں اور لگ رہا ہے کہ کہیں دوسری سائڈ پہ ہم نہ نکل جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ مل بیٹھ کے مریم نواز صاحبہ کی بات لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی پاکستان آئیں گے، گو کہ ابھی تک تو اعلان نہیں کیا انہوں نے، لیکن اب حکومت بھی ان کی ہے، تو نگراں سیٹ اپ آ گیا پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی۔ تو ایسا کیا ڈر ہے کہ جو ابھی تک وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جا کے گراؤنڈ بنائیں گی،
جو لیگل جو کیسز ہیں وہ ان کو کہیں نہ کہیں ختم کروایا جائے گا، ان کی جماعت اس میں کردار ادا کرے گی تو اسی صورت میں آئیں گے۔ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے یقیناً اس سے اختلاف کیا جائے یا جو بھی کچھ کہا جائے، مگر مقبول لیڈر تو ہیں خان صاحب، تو چیلنج کیا ہے، حل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے جو کاؤنٹر کرنے کے لیے نون لیگ کے پاس؟ ان کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز سامنے تو نظر نہیں آ رہی، صرف یہ کرٹیسائز ہی کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کو چار چاند یہ خود ہی لگا رہے ہیں کہ ان کو باہر سے لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت اگر نواز شریف صاحب پاکستان آ جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ایک ہونا چاہیے نا کہ وہ پاکستان آ گئے ہیں۔ اب وہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جی آنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی آ جاؤ، آ کے دیکھو عوام کس حال میں ہے، کیا ہو کیا رہا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی۔ صرف آپ ٹیلی فون کے اوپر یا لوگوں کے ملاقات کے ساتھ یا میڈیا سے آپ کو کچھ نہیں پتہ لگے گا، آپ پاکستان آپ کو آنا پڑے گا۔ لیکن وہ بھی ایک شورٹی لے رہے ہیں، جس طریقے سے اس گورنمنٹ نے جب گورنمنٹ آئی یہ والی تو وہ بھی شورٹی سے آئی کہ جی ہمارے جو کیسز ہیں وہ کم از کم کلیئر کر دیں، اور وہ تو کلیئر ہو گئے۔ کس سے شورٹی لی ہے؟ شورٹی لی ہے جنہوں نے لانا تھا، وہ شورٹی ملی ان کو۔ کون لائی کرا لانا کو کس نے لایا تھا؟ یہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو لانا تھا، اور کیا کوئی آسمان سے کوئی لانا تھا؟ یہی لوگ آئے ہیں، اب خود کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں لیگلی جو آئینی طور کے اوپر جو طریقہ جو پروسیس درج ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم نے وہ تحریک کے لیے کام کیا ہے، ورک کیا ہے، اور اسی کے تحت جو ہے یہ تو بیانیہ ہے، ملک کے وزیر اعظم کو نکالا۔ یہ تو بیانیہ ہے، کون سی گورنمنٹ ایسی اس وقت تک چینج ہوئی ہے جو مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی جانب سے جو واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب تو یہ زبان زد عام ہو گیا، بلکہ خود ان لوگوں نے کنفیس بھی کیا ہے کہ یہ سامنے بہت سارے کام کیے ہیں خود اندر سے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ تو ابھی کی بات کر رہا ہوں، ابھی کنفیس کیا انہوں نے؟ میں یہ تو پرانی انہوں نے کنفیس کیا تھا نا کہ جی ہوا ہے، وہ تو چلی گئی۔ اب جو حالات چل رہے ہیں جس طریقے سے، اگر اسٹیبلشمنٹ دوبارہ، آپ کا کیا خیال ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھی رہے گی؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جائے تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، اور یہ فرائض میں شامل ہے، اور میرا خیال ہے وہی لوگ ان کو بٹھائیں گے۔ یہ کیسے فرائض میں شامل ہیں؟ وہ یہ ہلکے نہیں جانتے کہ انہی کی مداخلت کی وجہ سے بھی جو پاکستان آج یہاں تک پہنچا ہے، چاہے وہ عدلیہ کے متنازع فیصلے ہوں، اداروں کی مداخلت ہو، انہی کی وجہ سے تو یہ سسٹم یہاں تک پہنچا ہے کہ آپ جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے ہیں، وزیر اعظم کو مدت مکمل نہیں کرنے دیتے۔ دیکھیں جب آپ کی پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ پولیٹیکل لوگوں کو آزمایا کب جاتا ہے، ان کو کب جو ہے یہاں پر تو اجازت نامے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں کہ نیکسٹ وزیر اعظم تم ہو، یہ ہے یہ ہے۔ دیکھیں وہ تو خود جاتے ہیں، وہ ان کو خود جا کے آواز دیتے ہیں کہ جناب آ جائیں، تو پھر دیکھیں نا، آپ کی جو یہی بات ہمیشہ کی جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، یہی سیاسی تاریخ کے اندر بات کروں، یہی بات کی جاتی ہے، خود لوگ جا کے کہتے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں، اور بھائی خود آپ بھی کچھ کر لو۔ اب وقت ایسا وہ گزر چکا ہے، اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ دیا جی ہم نیوٹرل ہیں، جن کو آپ پہلے کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہونا چاہیے، پھر بعد میں آپ ان کو جانوروں کے ساتھ بھی کہہ رہے تھے، اب انہوں نے کہا جی ہم اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ لیکن جب پولیٹیکل اور اپنا جو ہماری معاشی استحکام نہ بنے اور پاکستان کی اسٹیک کے اوپر کوئی ایسی بات آ جائے، استحکامیت کے اوپر بات آ جائے، تو پھر لوگ آتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، ان کو آنا پڑے گا۔ جب آپ خود ہی وہ یقیناً اس ملک کے لوگ ہیں، اس ملک کے محافظ ہیں، آئین کے اندر ان کی حدود جو ہے وہ طے شدہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ملک کی جو سالمیت کو اگر اس کا نام دے کر یا قومی مفاد کا نام دے کر جو ہے وہ شب خون مارا جائے، آئین شکنی کی جائے، سیاسی طور کے اوپر سیٹلمنٹ کی جائے، راتوں رات کوئی جماعتیں بنا دی جائیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، کسی بھی صورت یہ ان کا کام نہیں ہے، اور ہمیشہ ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی تھی۔ طاقتور پولیٹیشینز کر لیں، اور یہ جو گیم کھیل رہے ہیں خود پولیٹیشینز گیم کا ختم کر دیں، کوئی بھی اندر آنے کو تیار نہیں ہوگا، اور کوئی کسی کو لایا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے، اس سے استحکام تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، لیکن لانگر رن میں کتنا نقصان ہوتا ہے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیشینز ہیں ان کو، عوام کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر آپ کیچڑ نہ اچھالیں۔ آپ کا ٹارگٹ اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو استحکام دینا ہے، ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، ورنہ پھر حالات وہی جوں کے توں ہوں گے، اور وہی حالات خراب ہوں گے، اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گا۔ بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عبید الرحمان نواسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔